अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद करीम है। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, और हम एक लंबे चौड़े रास्ते से गुज़रते हुए आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि हम आज से पाकिस्तान के आइनी मुताले की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है 1956 का आइन, जो पाकिस्तान का पहला आइन था और जिसने पाकिस्तान में पहली बार जमहूरी रिपब्लिक, इस्लामी जमहूरी रिपब्लिक कायम किया था। इस हवाले से बक़ब्ल इसके कि हम 1956 के आइन के तजज़िये पर नज़र डालें, मैं चाहूँगा कि उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको बताऊँ, और ये आपको याद दिलाऊं कि हमारे पिछले लेक्चर में मैंने चंद बातों पर बिलखसूस ज़ोर दिया था। उनमें सबसे पहली बात ये थी कि पाकिस्तान का सियासी मुआशरा जो कायम हुआ था उसकी बुनियाद इस्लामिक आइडियालॉजी थी। लिहाजा आने वाले पाकिस्तान को या पाकिस्तान में बनाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को इस बात पर मबनी होना था कि नज़रिए इस्लाम का तस्वर उसके साथ शामिल होगा, और ऐसा होता चला आया भी है, जिसका मुताला आगे चलकर हम देखेंगे। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी पिछले लेक्चर में, जिस पे काफ़ी हद तक डिटेल तज़किरा हम लोगों ने इसका किया था, कि पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आया तो इन्फेंट पाकिस्तान में प्रोग्रेस के बजाय सर्वाइवल का मसला ज़्यादा अहम रहा था, और हमने ये देखा था कि सर्वाइवल ही की वजह से पाकिस्तान दुश्वारियों में घिरता चला गया था, और जिससे तकरीबन 9 साल लग गए थे आइन बनने को। आगे हमने ये भी देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि जो अशख़ास सियासत में दाखिल हुए थे वो बेइंतहा खुदगर्ज़ थे, और उनमें ये भी हमने नोट किया था कि ज़मींदार और जागीरदारों के हाथों में सियासत चली गई थी, जिसकी वजह से उनकी अपनी खुदगर्ज़ी, अपनी दिलचस्पी ही की बायस बन चुकी थी, और ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था आइन को बनने की देर होने में। फिर हमने ये भी देखा था कि अनफॉर्चुनेटली क़ायद आज़म और क़ायद मिल्लत के इंतकाल के बाद मुल्क में लीडर का बहरान हो गया था, और जो नए लीडर सामने आए थे, जो भी उभरे थे, उनमें दो कमी थी। ना तो उनमें कोई कौमी दिलचस्पी थी और ना उनमें कोई कौमी रिप्रेजेंटेशन था। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि एक सियासी गहवारा बनी थीं पाकिस्तान को बुरे हालात में गुजारने में। और फिर हमने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी थीं कि इन्फेंट स्टेट में क्या क्या दुश्वारियों से सोशली, पॉलिटिकली और इकनॉमिक वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज पाकिस्तान को गुजरना पड़ा था। मगर ये वो मोटी मोटी बातें थीं जो आपके सामने मैं लाना चाहता था, और जो बुनियाद बनी थी पाकिस्तान में आइन को देर से बनने में। अब हम दूसरी तरफ नज़र डालते हैं, और वो ये है कि हम बैकग्राउंड देखते हैं कि 1956 के आइन के बनने का बैकग्राउंड क्या था, क्या पस मंज़र था, और उस पस मंज़र ने भी किस तरीके से आइन को बनने में दुश्वारी सामने लाई, और उसमें देर से देर होती गई। अमूमन ये सवाल सामने आता रहा है पाकिस्तान के इल्म सियासियात के माहिरीन के लिए कि हिंदुस्तान में क्यों कर ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों हुआ। तो इसी को हम देखेंगे और इसी के ऊपर हम तजिया आज करने का इरादा रखते हैं। चलें शुरू करते हैं पस मंज़र से, और पहली रोशनी हम डालते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक नई मुमलिकत की शक्ल में सामने आया, तो फिर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि इसकी बुनियाद को इस्लामिक आइडियालॉजी से वाबस्ता रखना था। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1947 में जब आइन बनने का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान को इंतज़ामी मुमलिकत के हवाले से जब चलाया जाना था, तो उस वक्त 1935 के एक्ट को सामने लाया गया, और पाकिस्तान का अमल शुरू हुआ, सियासी अमल शुरू हुआ 1935 एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में दिया था। 1935 के एक्ट में बुनियादी तौर पे पार्लियामानी निज़ाम का सिलसिला था, बुनियादी तौर पे उसमें अवाम के रिप्रेजेंटेशन का सिलसिला था, उसे एक जमहूरी शक्ल सूरत दी गई थी। और आपको याद होगा जब हम तज़किरा कर रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनमी का, तो उस हवाले से
دو چیزیں سامنے آئی تھیں. ایک تو وہ 3 لسٹیں دی گئی تھیں جو کہ سینٹرل لسٹ، کنکرنٹ لسٹ اور پروونشل لسٹ کے نام سے جانی جاتی تھیں، جن ساری چیزوں کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں. مگر ساتھ ساتھ دوسری طرف 1935 کے آئین میں یہ بھی ایک خاص بات نظر آئی تھی کہ آئین کو بنیادی طور پہ ایک اسٹرانگ سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن کے تحت رکھا گیا تھا. تو گویا پاکستان جب روبے عمل ہوا اور پاکستان میں 1935 کے ایکٹ کو قبول کیا گیا اور اسی کے اوپر انتظامیہ چلائی گئی، تو وہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ ایک طرف تو سیاسی نظام پارلیمانی نظام کی شکل و صورت پہ جاری بساری رہے گا، مگر دوسری طرف سینٹر کو مضبوط رکھا جائے گا. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ 1935 کے ایکٹ کو قائم رکھا گیا اور 1935 کے ایکٹ کے ہی پر مبنی پاکستان 1947 سے 1956 تک چلتا رہا. اس میں کچھ ترامیم کر دی گئی تھیں مگر یہ سلسلہ جاری رہا. 1947 میں پاکستان میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا. ساتھ ساتھ کراچی ہی میں نیشنل اسمبلی بھی ہوئی اور سپریم کورٹ بھی رہا. مگر وہ حالات 1947 میں حالات پہلے ہی سے برتر تھے اور اس کے واقعات سارے کے سارے ہم لوگ پہلے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ریپیٹیشن کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ابھی مقصد ہے سیاسی حالات کو بحوالہ آئینی حالات کے دیکھنے کے، لہٰذا ہم کنسنٹریٹ کریں گے آئینی حالات ہی کے اوپر. تو پہلی بات تو میں نے آپ سے بتائی کہ 1935 کے ایکٹ کے اوپر انتظامیہ جاری و ساری رہی. پہلا قدم پاکستان کے بننے کے بعد جو اٹھایا گیا اسے ہم بیسک پرنسپل کمیٹی کے نام سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کمیٹی اس بات میں کوشاں ہوگی کہ آنے والا پاکستان کا آئین کیسے بنے گا اور کس طریقے سے اسے تیار کیا جائے گا اور کس شکل و صورت کا وہ ہوگا. بیسک کمیٹی جو قائم کی گئی تھی اس کا میجر کنٹریبیوشن تھا جسے ہم بہت مشہور و معروف نام سے پکارتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن، جس کو 1949 میں قبول کیا گیا تھا. لہذا سب سے پہلے جو بات نظر آتی ہے بحوالہ آبجیکٹو ریزولوشن کے، وہ ابھی ہم اسے دیکھیں گے کہ بیسک پرنسپل کمیٹی نے آبجیکٹو ریزولوشن جو پاس کیا تھا وہ حقیقتاً بنیاد تھی اس بنیاد کی جس کا تذکرہ آپ سے پہلے میں نے کہا کہ پاکستان became a political society on the basis of Islamic ideology. کہ اسلامک ایڈیالوجی کا سمبل جو تھا اس کو ہمارے لیڈروں نے بیسک پرنسپل کمیٹی کے حوالے سے آبجیکٹو ریزولوشن کے نام سے شامل کیا. تو چلیں ہم آبجیکٹو ریزولوشن کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامک ایڈیالوجی کو کس طریقے سے سمبل مان کر بنیاد رکھی گئی جسے ہم آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں کمیٹی سے پاس ہوا تھا اور یہ کیا تھا اسے ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. آبجیکٹو ریزولوشن: sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him as a sacred trust. Thus, the objective resolution gave the principle of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice within the Islamic framework. This led to a compromise between the traditionalist and modernist groups which had emerged on the constitutional issues at the early days of Pakistan's political history. آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھا اور اس میں جو اہم چیزیں تھیں جس کی وابستگی اسلام سے تھی اسے بھی دیکھا کہ پوری کائنات پہ حکم ہے خدا کا، پوری کائنات باحوالہ ہے خدا کے اور پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہی راج ہے. ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں
اور اپنے آپ میں سے منتخب کر کے انہی کو یہاں کے کام و کاج کے لیے تیار کریں اور ان کے ہاتھ میں وہ اختیارات سپرد کریں جو حقیقت اختیار خدا کے ہیں اور وہ اپنے بندے کو اس دنیا میں دیتا ہے۔ اس بات کو جو کہ میں نے اب پڑھ کر کے بھی سنایا آبجیکٹو ریزولوشن سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جتنی بھی وہ چیزیں آج کے باحوالہ جمہوریت کے شامل ہیں وہ آبجیکٹو ریزولوشن میں شامل تھیں، جس کو باضابطہ طور پہ حکم قرآن سے لیا گیا تھا، مثلا ڈیموکریسی کا ہونا، سوشل جسٹس کا ہونا، فنڈامنٹل رائٹس کا ہونا، اور اس طریقے سے کا دار و مدار چلانا حکومت کا، یہ ساری چیزیں آبجیکٹو ریزولوشن میں شامل تھیں، اور اس طریقے سے آبجیکٹو ریزولوشن نے پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام بنانے کو باحوالہ اسلامک آئیڈیالوجی کی ارتقا کی، اور آج بھی آبجیکٹو ریزولوشن کو اسی لیے پاکستان کے پریمبل میں شامل کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار تعلیم قرآن پر ہی مبنی ہے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے قدم پر، اور وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ڈیولپ ہوا وہ کیا تھا، کہ دو واقعات بڑے اہم ہیں اس سلسلے میں، ایک پہلی کانسٹیٹوئنسی اسمبلی کا اور دوسری کانسٹیٹوئنسی اسمبلی کا۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں جاننا ضروری ہے، اور یہی وہ قصے کہانی ہیں جنہوں نے پاکستان میں آئین بننے میں دشواریاں عائد کی تھیں۔ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے جب میں آپ سے آبجیکٹو ریزولوشن کا تذکرہ کر رہا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس نے جمہوریت، سوشل جسٹس، فنڈامنٹل رائٹ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ اس وقت شروع پاکستان میں مختلف گروہ پیدا ہو گئے تھے جن میں تصادم ہوا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک اسلامی مملکت بنے، ایک وہ تھا جو چاہتا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر مملکت بنے، یعنی جس کی وابستگی مذہب کے ساتھ نہ ہو، اور ظاہر ہے مذہب اسلام کے ساتھ نہ ہو۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان دونوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، تو گویا کہ ایک ایکسٹریمسٹ تھے، دوسرے ایکسٹریم لبرلزم کی طرف تھے، اور تیسرے ماڈریٹ تھے، اور یہ تینوں گروہ کے ہی سامنے رکھتے ہوئے نتیجے میں آبجیکٹو ریزولوشن آیا تھا۔ تو سب سے پہلی جو دشواری کن باتیں جو تھیں وہ یہ تینوں ایک قسم کی جو جد و جہد تھی، اس تینوں جد و جہد کو کشمکش کو ختم کرنے کے لیے آبجیکٹو ریزولوشن سولوشن دے دیا تھا، مگر اس کے بعد دوسری جد و جہد بھی شامل تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پاکستان میں اردو کو قومی زبان بنایا گیا۔ اس طرح جو میجورٹی حصہ تھا بنگال کے پاپولیشن کا، اس کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ میری میجورٹی ہے عوام میں، تو بنگالی زبان بھی قومی زبان کیوں نہ بنے۔ لہذا پاکستان کے قیام کی شروعات ہی میں سب سے پہلا مسئلہ زبان کا آیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ پاکستان کے دونوں حصے جو تھے، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان، دونوں جگہوں کی زبان اردو زبان تھی ہی نہیں۔ یہ ان کی اپنی زبانیں، ہر جگہ اپنی زبانیں بولی جاتی تھی۔ پنجاب کی اپنی زبان تھی، سندھ کی اپنی زبان تھی، فرنٹیئر کی اپنی زبان تھی، بلوچستان کی اپنی زبان تھی، اور بنگال کی اپنی زبان تھی۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ شروع میں تاریخی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے پاکستان کی تحریک کا، تو اسی زمانے میں نے کہا تھا کہ اسلام اور اردو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور میں نے تذکرہ علی گڑھ موومنٹ کا بھی کیا تھا، اور علی گڑھ موومنٹ کا بھی اس میں ایک کنٹریبیوشن تھا کہ اردو کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی زبان اردو زبان ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو اردو زبان کا قومی زبان بننا
بالکل جائز تھا اور should have been acceptable to the entire nation، مگر بنگال کو یہ نہیں ہوا، اور بہت جلدی ہی بنگال میں اس بات کا ایجیٹیشن شروع ہوا تھا، جسے 1952 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے قبول کر لیا تھا، اور اس طریقے سے پاکستان کی دو قومی زبانیں ہو گئی تھیں، بنگالی زبان اور اردو زبان۔ تو جو شروعات ہوتی ہے وہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بیسک کمیٹی جو تھی اس کا، پرنسپل کمیٹی جو تھی اس کا سلسلہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، آبجیکٹیو ریزولوشن کا سلسلہ کیا، اور اگلا قدم جو کانسٹیٹیوشن کا اگلا قدم تھا، اس کی شروعات کے پہلے ہی قائد ملت لیاقت علی خان کا اسیسینیشن ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈرا بیک پاکستان پہ پڑا۔ اب ہمارے پاس جو پچھلے تذکرے میں ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ جو بنیادی ہمارے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے لیوٹیننٹ قائد ملت لیاقت علی خان، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں بے انتہا لیڈرشپ درد، اور اس لیڈرشپ درد کے ساتھ لیڈرشپ کرائسس کا عروج شروع ہوا۔ اس وقت جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تھا تو خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا گورنر جنرل بنایا گیا تھا، اور جب لیاقت علی خان کا اسیسینیشن ہوا تو خواجہ ناظم الدین نے شاید یہ قبول کیا، سمجھا، ریکگنائز کیا، آئیڈینٹیفائی کیا کہ چونکہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، اس لیے پرائم منسٹر کی زیادہ اہمیت ہے، پرائم منسٹر کو زیادہ اختیار ہے، اور انہوں نے اپنا گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر کے پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ تو یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ لیڈر کا ٹرانسفارم ہونا صرف اس لیے کہ اس کے پاس اختیارات آ جائیں، ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ پیچھے جائیں اس حوالے سے ہندوستان کو دیکھیں تو راجندر پرساد کی حیثیت بھی ایک بڑی اعلیٰ حیثیت تھی، اور اسی طریقے سے راج گوپالاچاریہ کی بھی اعلیٰ حیثیت تھی، اور اسی طریقے سے نہرو کی بھی اعلیٰ حیثیت تھی، مگر وہ آپس میں لیڈرشپ کرائسس کا ہونا ہندوستان میں نظر نہیں آیا، گو کہ ولبھ بھائی پٹیل میں اور نہرو میں نہیں بنتی تھی، بالکل نہیں بنتی تھی، اور انڈیا کے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ ولبھ بھائی پٹیل مر گئے، اور ان کے مرنے کی وجہ سے نہرو کو اکیلے راہ مل گئی تھی۔ پاکستان میں ایسا نہ ہو سکا، پاکستان میں جن کو واقعی دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے وہ چلے گئے، اس میں قائد اعظم تھے اور قائد ملت تھے، اور جو سامنے رہ گئے اس میں حسین شہید سہروردی بھی تھے، اس میں خواجہ ناظم الدین بھی تھے، اس میں وہ لیڈر تھے ایسٹ پاکستان کے جو بہت زیادہ جوشیلے تھے، بہت زیادہ جذباتی تھے، اور بہت زیادہ ایک طرح سے خود غرض تھے کہ ان میں ایک قسم کی بہت خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے طاقت کو اپنے طرف بٹورتے رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ناظم الدین اسٹیپ ڈاؤن ہوئے گورنر جنرلشپ سے اور وہ آئے پرائم منسٹر بن کے، تو گورنر کی جگہ جو پر ہوئی وہ ایک سول سرونٹ کو ہوئی، وہ تھے غلام محمد، جو کہ بنیادی طور پہ سول سروس میں تھے، فنانس سروس کے تھے، اور انہیں یہ عہدہ دیا گیا جو کہ سیاسی کہاں تک وہ حیثیت رکھتے تھے جسے سیاست کہا جاتا ہے۔ غلام الدین کو سیاست سے کوئی وابستگی نہیں تھی۔ ان ساری چیزوں کو ایک طرف سامنے رکھتے ہوئے دوسرے طرف ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ پاکستان بہت سی بحرانوں کا شکار تھا، اس میں ملٹی کلچرلزم تھا، سوشل ڈائیورسٹی تھی، اکنامک اسٹیگنیشن تھا، پولیٹیکل کیوس تھا، سوشل کیوس تھا، یہ ساری چیزیں بھی وہاں پر شامل رہیں، اور ان ساری چیزوں کو شامل ہونے کے باوجود ہم قدم بڑھا رہے تھے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے۔ تو اب جو کرائسس ڈیولپ ہوئی وہ کرائسس ڈیولپ ہوئی بٹوین ناظم الدین اور غلام محمد، جس کا نتیجہ بہت تیزی میں نکلا کہ غلام محمد نے ناظم الدین کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا،
اور انہوں نے محمد علی بوگرا کو پرائم منسٹر بنایا۔ محمد علی بوگرا کے لیے جو سب سے پہلا عمل تھا، جو ان کو پہلا کام سپرد کیا گیا، کہ وہ تیزی سے اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کی طرف رجوع کریں۔ لہذا محمد علی بوگرا نے ایک بہت مشہور و معروف بوگرا رپورٹ کے نام سے ایک کاغذ پیش کیا، اور یہ بوگرا رپورٹ جو ہے حقیقتاً پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بننے کا دوسرا حصہ ثابت ہوا۔ پہلا جو ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جسے ہم 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن کے نام سے پکارتے ہیں۔ آئے ہم بوگرا کے رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بوگرا کی رپورٹ کیا تھی، جسے کہتے ہیں ہم محمد علی فارمولا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ کمپرومائز تھا، ایک ایسا فارمولا تھا جو کہ فیڈرل لیجسلیچر کی شکل و صورت کو سامنے لا سکتا۔ ناظم الدین's basic principle draft was severely criticized in 1952. Muhammad Ali Bogra was appointed Prime Minister, who regarded his principal task to break the constitutional deadlock. He was successful with his well-known Muhammad Ali Bogra formula adopted in 1954. He suggested that number one, federal legislature to have two houses; number two, the House of the People to have 300 members representing each unit on population basis; number three, equal powers to be extended to both houses; number four, in case of difference opinion between the two houses, there will be a joint session to pass the resolution by majority vote. محمد علی فارمولا بنیادی طور پہ لیجسلیچر کا فارمولا تھا۔ انہوں نے پروپوز کیا کہ پاکستان کے لیجسلیچر میں بائی کیمرلزم ہوگا، دو ہاؤس ہوگا، دونوں ہاؤس میں ریپرزنٹیشن پاپولیشن بیسس پہ ہوگا، اور دونوں ہاؤس میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اگر کسی قسم کا تصادم ہو جائے گا تو جوائنٹ سیشن ہوگا اور اس سے اس سلسلے کو ختم کیا جائے گا۔ مگر ایسا قبول نہیں کیا گیا محمد علی بوگرا فارمولا کو، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے اس بات کا کمپلیکیشن نظر آتا تھا کہ ویسٹ پاکستان گو کہ پاپولیشن میں کم تھا، مگر اس کی سیاسی اہمیت زیادہ سمجھی جا رہی تھی۔ ایسٹ پاکستان میں پاپولیشن زیادہ تھا، اس کی سیاسی اہمیت کم سمجھی جا رہی تھی، کیونکہ یہ صرف پاپولیشن کی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ لٹریسی بھی تھی جو کہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی تھا، سیاسی تجربہ جو کہ ویسٹ پاکستان زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ویسٹ پاکستان کی اہمیت یوں بھی لی جاتی تھی کہ ویسٹ پاکستان مجموعہ تھا کئی سب کلچرل ویلیو سسٹم کا، جس میں شمار تھا سندھ کا، پنجاب کا، فرنٹیئر کا، بلوچستان کا، اور ایک بہت بڑی تعداد سے ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمد علی بوگرا فارمولا کو سمجھا گیا کہ یہ بنیادی طور پہ ایسٹ پاکستان کے لیور کو ہیوی رکھنے کے لیے ایسی پیشکش کی گئی ہے، اور اس طریقے سے محمد علی بوگرا فارمولا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس طرح جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی جدوجہد تھی کانسٹیٹیوشن بنانے میں، وہ ناکامیاب ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ، ایک طرف تو لیجسلیچر کا مسئلہ آپ کو بتایا ہم نے، دوسرا مسئلہ پروونشل آٹونومی کا مسئلہ تھا کہ یہاں پر پروونشل آٹونومی میں سب سے بڑے ایشوز جو آ رہے تھے کہ ایک طرف ویسٹ پاکستان کے 3 پروونسز، دوسری طرف ایسٹ پاکستان کا 1 پروونس، اور اس کو بیلنس کرنا بڑا دشوار کن ہو رہا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ اور بھی دشواریاں روب عمل تھیں، ان میں سے پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے۔ پاکستان کا پلورلزم اس بات میں دشوار کن ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا فارمولا لایا جائے جس سے کہ ایک مکمل طور پہ نیشنل انٹیگریشن کا حصول ہو سکے، اور اس کا وہ کمپلیکیشن کسی طریقے سے حل ہونے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک طرف لیجسلیچر کا مسئلہ، دوسری طرف لینگویج کا مسئلہ، تیسری طرف پاکستان کے پولیٹسٹک کلچر کا مسئلہ، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پھر وہی بات سامنے پہنچی کہ اور طریقہ تو ہو نہیں سکتا ہے علاوہ اس کے
کہ جو برطانیہ نے طریقہ کار استعمال کیا تھا 1935 میں، کہ پروونشل آٹونمی کو 1935 میں انہی 3 لسٹوں میں شامل کیا گیا تھا، جو کہ سینٹرل لسٹ، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کے نام سے پکاری جاتی تھیں، اس کو قابل قبول کیا جائے، اور اس طرح وہ روبے عمل ہوئی۔ لہذا اس وقت تک، جب تک کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا فائنل سلسلہ نہیں ہوا، پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا، اس وقت تک یہ طریقہ کار جاری ساری رکھا گیا کہ 1935 کے ایکٹ ہی جاری ساری رہے گا، اور اس کے پروونشل آٹونمی کا جو فارمولہ تھا اس کو بھی قابل قبول کیا جائے گا، اور اس طریقے سے پاکستان کی انتظامیہ چلے گی۔ یہ وہی دور تھا جب کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ پیش کیا تھا لینگویج کرائسس کا، کہ بنگال میں لینگویج کرائسس شروع ہوا۔ اسی وقت بنگال میں 1952 میں انتخاب ہوا، ایسٹ پاکستان میں انتخاب ہوا، اور انتخاب میں نیشنل فرنٹ پارٹی وہاں کافی میجورٹی پارٹی میں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان بننے کے وقت مسلم لیگ کا ایک لحاظ سے کام ختم ہو گیا تھا کہ پاکستان بن گیا تھا۔ مسلم لیگ نے یہ سوچا نہیں تھا شاید کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو چلایا کس طرح جائے گا، اور اس کے بعد سے مسلم لیگ کا کردار کیا ہوگا۔ اس کے الٹ ہندوستان میں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہندوستان جب آزاد ہو جائے گا تو انڈیا نیشنل کانگریس کے جتنے بھی لیڈر تھے وہ مکمل طور پہ تجربہ کار تھے، لہذا ان کو ان دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پاکستان کو کرنا پڑا۔ دوسری طرف ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس اس بری طرح چھائی ہوئی تھی بادلوں کی طرح کہ اسے اس دشواری کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی سامنے آئی، جبکہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ پاکستان میں نیشنل فرنٹ جو بنگال میں ابھری تھی وہ تیزی میں ابھری، اور 1952 کے الیکشن میں ایک ویری ہیوی میجورٹی سے جیت گئی۔ اب ایک کھلا تصادم پیدا ہو گیا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ جب جیت ہوئی اور اس جیت میں مسلم لیگ نے کمپلیٹلی لوز کر دیا ایسٹ پاکستان میں، تو ایک نیا قصہ شروع ہوا، کہ وہ نیا قصہ یہ شروع ہوا کہ سب سے پہلے تو بنگال نے اردو لینگویج کو ماننے سے انکار کر دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرائسس جو 1952 میں لینگویج کرائسس شروع ہوا، یہ بڑا بھیانک تھا، اس میں ڈیمانسٹریشن ہوا، اس میں وائلنس ہوا، ایسٹ پاکستان میں رائٹس بھی ہوئے، اور نتیجن گورنمنٹ آف پاکستان کو بنگالی زبان کو بھی نیشنل لینگویج قبول کرنا پڑا۔ تو اس طرح سے ایسٹ پاکستان کو لیوریج ملا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان قصہ ہوا تھا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا 1947 میں آن دی بیسس آف ریلیجن، تو یہ جو بنیاد شروع ہوئی 1952 میں لینگویج کی، وہ 1971 میں 20 سال کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچی جس نتیجے پہ ہندوستان 1947 میں پہنچا تھا، کہ پاکستان کا بٹوارا ہوا، اور اس بار بٹوارا زبان کی بنیاد پر ہوا اور بنگلہ دیش روبے عمل ہوا۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ پاکستانی لیڈروں سے شاید غلطی ہوئی، یا شاید جو بھی کہا جائے لفظ استعمال کیا جائے، کہ دو زبان کو بے ایک وقت نیشنل لینگویج بنا کے زبان کو اہمیت دی گئی، کہ وہ کوئی اور ایسا فارمولہ سامنے نہیں آیا، اور اس نتیجے میں نہ کوئی لیڈر ایسا نیشنل پیدا ہوا، نہ کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں دو زبانیں قبول کی گئیں، اور ان دو زبانوں نے دو حصے کو پاکستان کے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں مطالعہ کر رہا تھا پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کا، پاکستان کے یہ ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کے پہلے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ شاید 1968 اور 70 کے زمانے کی بات ہے کہ پاکستان میں 110 پولیٹیکل پارٹی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح بٹے ہوئے ہیں، لوکل پارٹی میں، بالکل مقامی پارٹی میں، جو کہ ایک ڈسٹرکٹ تک شاید محدود ہو، یا ایک پروونس تک محدود ہو، یا
پروونشل پارٹیز میں یا نیشنل پارٹی میں، مگر بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک نیشنل پارٹی کبھی نہیں رہی، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی نہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل گروپ ہے ہمارا، جب تک اس میں انٹیگریشن نہیں ہوتا، قوم کا انٹیگریشن کا بہت بہت مشکل ہے۔ اور یہی شروعات ہوئی تھی 1952 میں، کہ اسی نے وہ توڑ جو نکالا ہے پاکستان کے کلچرل پلورلزم کی بنیاد بناتے ہوئے، کہ پاکستان ایک پلورلسٹک کلچر سوسائٹی ہے۔ اس نے پاکستان کو بے انتہا طور پہ ڈس انٹیگریٹ کرنے میں، نیشنل ڈس انٹیگریشن میں کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس کی ساری وجوہات جو بنتی ہیں وہ یہی بنتی ہیں کہ ملٹیپل پارٹی سسٹم پاکستان میں کامیاب ہونے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکی، اور ملٹیپل پارٹی سسٹم ہی کی وجہ سے کبھی ہمیں نیشنل لیڈر نہیں مل سکا۔ اور یہ جو نیشنل لیڈر کا نہ ہونا اور مختلف پارٹی کا پھیلاؤ ہونا ہی پاکستان کے کانسٹیٹیوشنلزم میں دشوار کن ثابت ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو غلام محمد نے ڈیزالو کر دیا، اور یہ کہہ کر کے ڈیزالو کیا کہ پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی اس قابل نہیں تھی کہ وہ آئین بنا سکتی، اور انہوں نے دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو قائم کیا۔ پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی اور دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، علاوہ اس کے کہ دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایک منتخب اسمبلی تھی، مگر اس پہ انفلوئنس غلام محمد کا بہت زیادہ تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے بننے کے بعد، جس کے اوپر بھی کافی جدوجہد ہوئی، کافی بحث ہوئی، مقدمہ بھی چلا، مقدمہ غلام محمد جیت بھی گئے، اس کے باوجود پھر کیونکہ غلام محمد کا انتقال ہو گیا، تو اب جو نئی شخصیت ابھری پاکستان کے گورنر جنرل بننے کی، وہ ایک فارمر ملٹری لیڈر اور ملٹری بیوروکریٹ تھے۔ ان کا نام اسکندر مرزا تھا۔ اسکندر مرزا صاحب جب آئے تو ان میں بھی وہی ایک ٹھہراؤ تھا بیوروکریسی والا، اور سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو انہوں نے بھی پاکستان کو ایک ویسے مقام پر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جہاں پر سینٹرلائزیشن کی اہمیت ہو اور پولیٹیسائزیشن کا ایبسنس ہو۔ انہوں نے بھی اپنا پرائم منسٹر جو بنایا وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے، چودھری محمد علی۔ لہٰذا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب سیاسی بحران ہو، سیاسی لیڈر کا بحران ہو، سیاسی جماعتوں میں کمزوری ہو، سیاسی جماعتوں میں نیشنل انٹیگریشن کا مادہ نہ ہو، سیاسی جماعتوں میں نیشنل انٹرسٹ نہ ہو، سیاسی جماعتوں میں نیشنل ریپرزنٹیشن نہ ہو، تو ایسے مقام پہ پاور کا ٹرانسفارم کرنا لازماً ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں انتظامیہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی کے ہاتھ میں انتظامیہ کے اختیارات تھے، لہٰذا پورا کانسٹیٹیوشنلزم بیوروکریسی کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی، ان دونوں کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کی کارکردگی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چودھری محمد علی نے بہت تیزی میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن کو بنانے کا عمل شروع کیا، اور 6 مہینے کے اندر 1956 میں مارچ کے مہینے میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تیار کر کے عوام کے حوالے کر دیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 1956 کے آئین کی خصوصیات۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا اسلامی ریپبلک 1956 کا آئین 23 مارچ کو انفورس ہوا، اور اس کی پہلی خصوصیت تھی کہ وہ پارلیمانی نظام بنا۔ پارلیمانی نظام سے مراد یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی ہی سب سے طاقتور اختیار رکھے گی، جیسا کہ برطانیہ کا آئین ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں برطانیہ کے آئین کو ایک شکل صورت دے کر کے ویسی آئین پاکستان میں بنایا گیا۔ میجر فرق یہ ہوا، جو میجر فرق تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر ول بی دی چیف ایگزیکٹو وتھ ہز کیبنٹ، مگر
ملکہ کے بجائے، جو انگلستان میں اس زمانے میں ملکہ آ چکی تھی، کوئین الزبیتھ، ملکہ کے بجائے یہاں پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ تو یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی حکومت رہی، جہاں پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ بنا۔ پارلیمانی نظام کا دوسرا حصہ، خصوصیت کا حصہ ہے کہ نیشنل اسمبلی عوام کے ایڈلٹ فرنچائز بیسس پہ منتخب ہوگی۔ گو کہ اتفاق سے 1956 میں انتخاب ہو ہی نہیں سکا، مگر جو کانسٹیٹیوشن میں درج تھا کہ دی پارلیمنٹ ول بی الیکٹڈ بائی دی آن دی بیسس آف ایڈلٹ فرنچائز بائی دی پیپل آف پاکستان۔ تو پارلیمانی نظام پہلی خصوصیت اس کی تھی کہ یہ پارلیمانی نظام بنا، جیسا کہ انگلستان کا پارلیمانی نظام ہے، یا ہندوستان کے آئین میں 1950 میں پارلیمانی نظام کا سلسلہ رکھا گیا تھا۔ دوسری چیز اس میں رکھی گئی کہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ ہوگی۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تذکرہ تو شروع سے چلا آتا رہا ہے کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت پاکستان کو فیڈرلزم مانا گیا تھا، کہ 1947 سے 1956 تک آئین بننے کے قبل ہم 1935 کے ایکٹ پہ کام کر رہے تھے، اور 1935 کا ایکٹ فیڈرلزم ہی کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا نام پروونشل آٹونومی رکھا گیا تھا، اور ہندوستان نے بھی اپنا آئین اسی پر مبنی کیا تھا۔ اسی طرح پاکستان نے بھی پاکستان کو ایک فیڈرل اسٹیٹ بنایا، جس میں 4 پروونسز بنائے گئے، جس میں پنجاب، سندھ، فرنٹیئر اور ایسٹ بنگال شامل تھے۔ پھر پارلیمنٹ میں بائی کیمرلزم کے بجائے یونی کیمرلزم رکھا گیا، یعنی ایک ہاؤس کی پارلیمنٹ بنی۔ قاعدتاً اور عموماً فیڈرل سسٹم میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں۔ ایک ہاؤس وہ ہوتا ہے جو کہ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور دوسرا ہاؤس وہ ہوتا ہے جو پروونس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ انگلستان یونیٹری سسٹم ہے، اس کے باوجود وہاں 2 ہاؤسز ہیں، ہاؤس آف کامنس، ہاؤس آف لارڈ۔ اور بنگلہ دیش ایک یونیٹری اسٹیٹ ہے جس میں 1 ہاؤس ہے۔ انڈیا فیڈرل اسٹیٹ ہے جس میں 2 ہاؤس ہے، ایک ہاؤس پورے عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، دوسرا ہاؤس مختلف پروونسز کو کر رہا ہے۔ امریکہ فیڈرل اسٹیٹ ہے جس میں 2 ہاؤسز ہیں، مگر پاکستان میں فیڈرلزم ایک طرف رکھا گیا اور 4 پروونسز ہوئے، مگر پروونسز کو ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں یا لیجسلیچر میں نہیں ملا، کہ جنرل الیکشن جو کہ تھا کہ اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن ہوگا، مگر پروونشل آٹونومی کا قیام کس طرح عمل میں آئے گا، وہ ایک مشکل سوال تھا، کیونکہ 1935 کے ایکٹ کے تحت پروونشل آٹونومی میں ہر پروونسز کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی حکومت خود چلائیں گے، مگر یہاں پروونسز کو ایک جا کر دیا گیا ایک اسمبلی کے اندر، جسے یونی کیمرل اسمبلی میں، اور اسٹیٹس کو یا پروونسز کو، جو 4 پروونسز تھے، قومی لیجسلیچر میں کوئی کنٹریبیوشن کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ تو یہ کافی بڑا خلا تھا 1956 کے آئین میں کہ 1 ہاؤس رکھا گیا، اور ساتھ ساتھ فیڈرلزم میں 4 پروونسز بھی رکھے گئے۔ اس کے بعد جوڈیشری کو آزاد رکھا گیا، جوڈیشری بھی قائم کی گئی، اسے آزاد رکھا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹ کو کافی بااختیار بنایا گیا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے جوڈیشری پر بھی پڑا۔ بااختیار کیا بنایا گیا کہ ویسے تو پارلیمانی نظام میں پریزیڈنٹ کی حیثیت ہوتی ہے نامنلٹ کی، جیسے ہندوستان میں، مگر پاکستان میں 1956 کے آئین میں یہ درج کیا گیا کہ دی پریزیڈنٹ ول اپوائنٹ دی پرائم منسٹر ود دی ویو دیٹ ہی ہولڈز دی میجورٹی ان دی نیشنل اسمبلی۔ عموماً پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر کا تقرر پارلیمنٹ خود کرتی ہے انتخاب کے ذریعہ۔ پارلیمنٹ کے ممبران اپنے میں سے ایک شخص کو
میجورٹی ووٹ سے الیکٹ کرتے ہیں، اور وہ شخص پریزیڈنٹ اس کو، یا انگلینڈ میں ملکہ اس کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتی ہے۔ مگر پاکستان کے 1956 کے آئین میں یہ بات درج کی گئی کہ دی پریزیڈنٹ ول اپوائنٹ دی پرائم منسٹر with his own discretion that he holds the majority in the National Assembly۔ یعنی پریزیڈنٹ خود سوچے گا، خود سمجھے گا، خود پہچانے گا کہ ایک شخص میجورٹی رکھتا ہے اور وہ اس کو پرائم منسٹر بنائے گا۔ اینڈ سملرلی he was also given the authority to dismiss the prime minister on his own discretion، کہ اپنی مرضی سے وہ پرائم منسٹر کو ڈسمس بھی کر سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا زیادہ سمپل ہوگا کہ پریزیڈنٹ زیادہ بااختیار ہوا بمقابلتاً پرائم منسٹر کے، جو کہ پارلیمانی نظام میں 1956 کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ اس کا نتیجہ جوڈیشری پر بھی پڑا۔ جوڈیشری میں the judges were to be appointed by the president، and naturally without the consent of the prime minister or even with the consent of the prime minister، کیونکہ پرائم منسٹر تو اپوائنٹ ہی ہونا تھا پریزیڈنٹ۔ تو یہ ایک ایسا کمپلیکیشن تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں فرانس کے ساتھ، تو 1958 میں فرانس میں جو کانسٹیٹیوشن ففتھ ریپبلک بنا تھا، تو اس کانسٹیٹیوشن میں ڈیگول نے یہ بات واضح کی تھی کہ پریزیڈنشل سسٹم ہوگا مگر پارلیمنٹ بھی ہوگی، اور پارلیمنٹ بھی دو ہاؤسز کی تھی، ایک نیشنل اسمبلی بھی تھی، ایک سینٹ بھی تھی، کہ ریپرزنٹیشن عوام کا بھی ہوگا اور ریپرزنٹیشن یونٹ کا بھی ہوگا، دونوں طرف سے وہاں ریپرزنٹیشن تھا۔ اس کے باوجود سارے اہم اختیارات پریزیڈنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے تھے۔ پھر بھی پریزیڈنٹ نے ایک اختیار پارلیمنٹ کو دیا تھا کہ پارلیمنٹ اگر میجورٹی سے چاہتی ہے ایک اسپیشل سیشن بلانا کسی ایمرجنسی کے تحت، تو بلا سکتی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1961 میں ایک ایگریکلچر بل کے اوپر اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ نے ریکویسٹ کیا پریزیڈنٹ کو کہ اسپیشل سیشن بلایا جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے آرڈر سے ہی اسپیشل سیشن بلایا جا سکتا تھا۔ تو اس پر ڈیگول نے پارلیمنٹ سے باضابطہ طور پہ لکھ کے پوچھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ سوچو کہ تم اسپیشل سیشن بلانا چاہتے ہو بغیر میری اطلاع کے، کہ مجھے تم نے نہیں بتایا۔ تو وہاں یہی کمپلیکیشن تھا پریزیڈنشل سسٹم اور پارلیمنٹری سسٹم کے حوالے سے، کہ آیا فرانس میں پریزیڈنشل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ مگر 1956 کے آئین میں سب سے پہلا نقطہ جو آپ کو بتایا تھا کہ 1956 کا آئین پارلیمانی نظام ہوگا، اور اس پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جو کہ بہت بڑا نقص تھا کانسٹیٹیوشن کا، اور جو کہ بنیاد بنا 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلئر کی، جس کو ہم آگے چل کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو چیز پیش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1956 کے آئین میں اسلامک پروویژن تھا۔ اسلامک پروویژن تو سب سے بڑا پروویژن تو یہ تھا کہ 1949 کا آبجیکٹو ریزولوشن باضابطہ طور پہ وہاں پہ رکھ دیا گیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کا نام رکھا گیا تھا۔ نمبر 3، یہ بات بھی طے پائی تھی کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا۔ تو یہ چیزیں اور یہ بات بھی طے پائی تھی جو کہ 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن میں تھی کہ نو لا ول بی میڈ بائی دی پارلیمنٹ وچ از ریپیگننٹ ٹو دی لاز آف دی قرآن اینڈ سنہ، کہ کوئی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا تھا جو کہ مخالفت کرتا قرآن لا کے یا سنہ کے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی تھیں، اور جس پہ کانسٹیٹیوشن جاری بساری رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1956 کے آئین نے 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن کی قدر کی تھی، اور اس قدر کو بالکل سامنے رکھا تھا، اہم سمجھا تھا، اور اسے مکمل طور پہ اپنایا بھی تھا۔ اس کے بعد آئین نے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی دی تھی۔ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی بھی ایک ایسا تجربہ تھا جو کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت کیا گیا تھا، اور جس کو ہندوستان نے بھی اپنایا تھا اور پاکستان نے بھی اسے اپنایا۔
جو سرسری طور پہ آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں کہ ڈائریکٹو پرنسپل اسٹیٹ پالیسی میں کہ مسلمس ٹو آرڈر دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، provision of food, clothing, housing, education, and medical relief will be there. Improvement of living standard of the people will be accepted. Abolition of illiteracy, discouragement of parochialism and racialism, unity between Muslim countries, goodwill with the world, separation of judiciary from executive, protection of rights of non-Muslims, protection of women and children, parity in East and West Pakistan in representation and administration. یہ ایک بڑا حصہ 1956 کے آئین کا تھا، ڈائریکٹر پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی، جس میں قرآن کو اور سنہ کو بالکل سب سے آگے رکھا گیا تھا اور قبول کیا گیا تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ریپبلک اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر کا مسلمان ہونا اور پاکستان کو اسلامی طرز نظام پر چلانا، پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنانا جو کہ قرآن اور سنہ کے مخالفت کرتا ہو. اس کے بعد جو چیزیں شامل تھیں، مثلاً کپڑے کا ہونا، کھانے کا ہونا، لائف اسٹینڈرڈ کا آگے بڑھنا، تعلیم کا ہونا، لٹریسی کو ختم کرنا، غربت کو ختم کرنا اور پیریکویلیزم کو ختم کرنا، اور بنگال میں اور ویسٹ پاکستان کے درمیان پائرٹی قائم کرنا اور غیر مسلمانوں کو ان کے حقوق دینا، ان کو برابری کی طرح ٹریٹ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ایک بڑے پیمانے پہ اگر سمجھا جائے تو تقریباً ممکن نہیں تھی. مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ تقریباً ممکن نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے پیروکیلزم کو نکالنا دشوار کن تھا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1952 میں جب ایک ہنگامہ شروع ہوا بنگال میں زبان کے سلسلے میں، تو کس طریقے سے بنگالیوں نے ٹریٹ کیا تھا نان بنگالیوں کو، اور کس طریقے سے بنگالی زبان کو پاکستان میں قومی زبان کا درجہ ملا تھا. پھر اس کے بعد دونوں پروونس کے درمیان یا دونوں حصے کے درمیان، پروونس تو نہیں، دونوں حصے کے درمیان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان پائرٹی کا قائم ہونا. یہ لفظ پائرٹی اتنا دشوار کن لفظ ہے کہ جس کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے، اور آج تک اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ پاکستان 1 یونٹ میں بھی آیا، جو ہم آگے چل کر کے پڑھیں گے ایوب خان کے زمانے میں، اور اس کے بعد پاکستان پھر اگین 4 حصے میں، 4 پروونسز میں بٹا یحییٰ خان کے زمانے میں. اور آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پروونشل پائرٹی ہے، جو کہ اب تک سالو نہیں ہو سکا ہے اور اس کا قصہ جاری بساری ہے. لہذا یہ پیروکیلزم کا ختم ہونا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، جس پہ ہم آگے چل کے تذکرہ یقیناً کریں گے اور ہم یقیناً ریکمنڈیشن بھی دیں گے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے جس سے پاکستان کو ایک ڈیولپ اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے. بہرحال ڈائریکٹو پرنسپل کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خواب کی قسم کی چیز تھی، مگر اس میں بہت ساری حقیقتیں موجود تھیں، اور اگر ان حقیقتوں کو اپنایا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ پاکستان اسی وقت ڈیولپ ہو سکتا تھا اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایک مکمل طور پہ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بن سکتا تھا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری اچھی باتیں بھی تھیں، مگر بہت ساری کمزوریاں بھی تھیں. اس کے اندر ایمرجنسی پاور بھی تھا. اس ایمرجنسی پاور کے تحت پاکستان کو ایک بالکل مکمل طور پہ سینٹرلائز مملکت بنانے کی تجویز تھی، اور وہی ہوا کہ پاکستان میں ایک بار ریولوشن آیا. وہ ریولوشن بھی ایک عجیب قسم کا ریولوشن تھا کہ ایوب خان کو اسکندر مرزا نے، پہلے وہ CNC تھے، ڈیفنس سیکریٹری بنایا، اس کے بعد ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا، اس کے بعد ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اور جب وہ 20 دن تک پرائم منسٹر رہے تو انہوں نے خود اسکندر مرزا کو 20 دن کے بعد 20 اکتوبر کو ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد وہ خود پاکستان کے صدر بن گئے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور اس طرح 1956 کا آئین اپنی ساری ناکامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا. پاکستان آرمی کی حکومت میں آ گیا، اور اس طریقے سے پاکستان
ملٹری رجیم کے ذریعہ اگلا 10 سال تک چلتا رہا، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر آپ سے کریں گے۔ اب ہم اگر کنکلوڈنگ ریمارکس پہ آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا وہ جدوجہد میں جاری و ساری رہا، جسے ہم نے انفنٹ پاکستان اور اسے ہم نے اسٹیبل پاکستان کے نام سے پکارا تھا، ایک نیشنل کرائسس کے نام سے پکارا تھا۔ دوسرے حصے میں جب شامل ہوتے ہیں اور 1956 کے آئین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان تھا، ہمارے پاس نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا فقدان تھا، ہمارے پاس پیروکیلزم کی مصیبت تھی، ہمارے پاس پلورلسٹک کلچرل ایشوز کا پرابلم تھا، ہمارے پاس زبان کا ایشو تھا، ہمارے پاس اکنامک کرائسس اور پائرٹی کا پرابلم تھا، اور ہمارے پاس لٹریسی کا پرابلم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیگنیشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سوشو کلچرل ایشوز، وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ سامنے لا کر کے کانسٹیٹیوشن کو بجائے ایک لیگل فریم ورک میں ڈالتے ہوئے، ایک جمہوری انداز سے قائم کرتے ہوئے اسے غیر جمہوری انداز سے قائم کیا گیا، اور اس کا نتیجہ واضح تھا کہ وہ غیر جمہوری انداز سے قائم بھی ہوا اور غیر جمہوری انداز سے ختم بھی ہو گیا۔ اس طرح ہمارا آج کا مطالعہ 1956 کے آئین کے فیلئر کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہم اس تذکرے کو جاری و ساری رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے قدم بقدم ترقی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ آج ہمیں آپ اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔